अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। हमारे गुज़िश्ता दो वीलॉग, एक हमें ख़ुद डिलीट किया हमने और एक यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उससे क्लैश कर गया, जिसकी वजह से यूट्यूब ने हमारा वो वीलॉग जो है वो डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट हुए, उसमें क्या कंटेंट था, ये मैं कल कोशिश करूँगा एक वीलॉग बनाऊँ और उसमें मौजूद जो अहम चीज़ें थीं जो लोग नहीं सुन सके उन तक पहुंचा दूं। ये दोनों जो वीलॉग्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें अरमग़ान की कंपनी के हवाले से बातचीत थी, जबकि अरमग़ान और मुस्तफ़ा के करीबी दोस्त की गुफ्तगू हमने रिकॉर्ड की थी, वो थी। बारकैफ इस मामले पे हम अपने अगले वीलॉग में कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज बड़ा अहम दिन था। आज पुलिस ने इस केस के दोनों मुल्ज़िमों को यानी अरमग़ान को और शिराज़ को अदालत में पेश किया। पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इनकी पेशी हुई, जहाँ से 5 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की इस अदालत में जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इस केस का अरमग़ान, उसकी जो मैं कहूँगा हरकतें हैं वो देखने वाली थी। उसने कहा कि मैं 10 दिन से वॉशरूम नहीं गया हूँ, जिस पे जो मौजूद अदालत के जज हैं वो हैरान हुए। उन्होंने कहा अगर आप 10 दिन नहीं गए होते वॉशरूम तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। इसके साथ ही जो अरमग़ान है उसने कहा कि पुलिस मेरा मजाक उड़ाती है, मुझ पर हंसते हैं, मुझे कहते हैं देखा तुम्हारा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया, मुझे खाने को नहीं देते हैं। मेरी जो ज़ाती इत्तलात हैं वो ये हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अरमग़ान को बाकायदा खाना पेश किया जाता है, वो जानबूझ के नहीं खाता है, बार बार बेहोश होने का ड्रामा करता है, जो अपने स्टेटमेंट्स हैं उनको बदलता रहता है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई शातिर मुल्ज़िम है जो ये जानता है कि पुलिस को किस तरह तंग किए रखना है और अदालत में जाकर ये शिकायत करनी है कि पुलिस मुझे तंग करती है। बारकैफ ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसकी ये मैंने मुख्तसर कार्रवाई सुनाई। जो अहम चीज़ हुई है वो हुई है आज सिटी कोर्ट में, और यहाँ पर जो दो मुलाजमीन थे अरमग़ान के, एक का नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और दूसरा जो मुल्ज़िम है उसका नाम ज़ुहैब है। और इन दोनों मुलाजमीन ने बतौर गवाह अपने दफ़ा 164 के बयानात अदालत में रिकॉर्ड करवा दिए हैं और बड़ी इनके जो बयानात हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन्होंने जिस रोज़ मुस्तफ़ा अरमग़ान के घर गया और उस पर तशद्दुद हुआ, उस दौरान ये कहाँ थे, इन्होंने क्या कुछ देखा, ये सब इन्होंने आज अपने दफ़ा 164 के बयान में अदालत के रूबरू अपना बयान देते हुए जो है वो सारी चीज़ें बताई हैं। जो गवाह है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, इसने बताया अदालत को कि वो हैदराबाद का रिहायशी है और कराची में डिफेंस के बंगला नंबर 35 में, जहाँ पे अरमग़ान रिहाइश पजीर था, उस बंगले में काम करता है। बंगले में वो कहता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला फ्लोर है, उसमें अरगुमान की रिहाइश थी और ये बताता है कि मैं बंगले में सफाई का काम करता हूँ। जो न्यू ईयर नाइट है, रात को 2 बजे ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने बयान में बताया कि इसको कॉल की गई और इसको बंगले पर बुलाया गया। इसने कहा कि मैंने मना कर दिया था, काफ़ी ताख़ीर हो गई थी, रात हो गई थी, तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं रात में नहीं आ सकता। अलबत्ता 1 जनवरी को ये दिन में 3 बजे जो है वो पहुंचा बंगले पर। इसका कहना है कि जब ये बंगले पे पहुंचा तो 30 से 40 लोग गालबन आए थे बंगले पर और सामान काफ़ी बिखरा पड़ा था और वहाँ कचरा वगैरह, ऑब्वियसली न्यू ईयर नाइट की पार्टी थी तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होगा। ये इसके बयान का हिस्सा नहीं है, ये मेरी अपनी ज़ाती इमेजिनेशन है कि न्यू ईयर नाइट के बाद जब 1 जनवरी को ग़ुलाम मुस्तफ़ा गया होगा तो शराब की बोतलें बिखरी पड़ी होंगी, वहाँ पर खाना पीना किया गया होगा, वो सब बिखरा पड़ा होगा, क्योंकि नशे के बाद कैफियत तो नहीं होगी कि ये सब समेटा जा सके। बहरहाल तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने मज़ीद बताया कि इनको जो खाना है वो भी एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के ज़रिए मंगवा कर दिया जाता था। जिस वक्त काम होता था इन्हें व्हाट्सएप पे कॉल की जाती थी और फिर इनको बुलाया जाता था। इनको नीचे वाले हिस्से में रिहाइश दी गई थी, ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने बताया है। फिर इसके साथ ये कहता है कि घर का जो दरवाज़ा है वो रिमोट कंट्रोल से खुलता था। ये मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीलॉग में गालिबन बताया था कि थर्मल गेट इसका लगा हुआ था। अच्छा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा मज़ीद कहता है कि हमें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी और 6 जनवरी की रात को 9 बजे, ये वो रात है जिस रात मुस्तफ़ा आमिर जो हैं वो अरमग़ान के घर पे गए हैं
اور وہاں ان پر مبینہ طور پہ تشدد ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پورا احوال پتہ ہے کہ گاڑی دوریجی کے مقام سے ملی۔ تو یہ غلام مصطفیٰ جو اس کا ملازم بھی ہے ارمغان کا، یہ کہتا ہے کہ 6 جنوری کی رات کو 9 بجے ایک لڑکا آیا، اس نے بلیک رنگ کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور یہ اوپر والے حصے کی طرف بنگلے میں چلا گیا، یعنی جہاں پہ ارمغان کی رہائش تھی۔ اچھا، اس دوران جو اس کے وکلا صفائی تھے ان کی جانب سے تھوڑی سی ریزسٹنس کی گئی کہ جی تفتیشی افسر دباؤ ڈال رہے ہیں، تفتیشی افسر جو ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں، اس طرح کی بات ہوئی، لیکن بہرحال اس پہ عدالت نے کنٹینیو رکھا بیان، اور انہوں نے پوچھا، معزز عدالت نے پوچھا غلام مصطفیٰ سے کہ وہ لڑکا دکھنے میں کیسا تھا، جس پر غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ دبلا پتلا سا لڑکا تھا، اور جس وقت یہ اوپر گیا ہے یعنی ارمغان کے فلور پہ گیا ہے جہاں اس کی رہائش تھی، تو کچھ دیر کے بعد گالم گلوچ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، اور پھر یہ گواہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے فائرنگ بھی سنی، اور اس نے کہا کہ ہمیں پھر باس نے یعنی کہ ارمغان نے، اچھا میں آپ کو بتاؤں دوست بھی ارمغان کے کافی اور یہ ملازمین بھی اس کو باس کہہ کر پکارتے تھے، اور اس کو یہ پسند تھا کہ اس کو باس کہا جائے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اوپر بلایا گیا اور ہمیں کمرے میں رہنے کا کہا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ ڈرو نہیں، اور تھوڑی بہت یہ کہتا ہے کہ کپڑا اور شاور ہم سے منگوایا گیا تھا کہ وہ لے کر اوپر آ جائیں۔ تو اس نے وہاں اوپر کیا دیکھا، یہ کہتا ہے کہ میں اوپر گیا تو باس کے پاس یعنی ارمغان کے پاس ایک لڑکا چھوٹے قد کا چشمہ لگایا ہوا تھا، اس نے وہ بیٹھا تھا، اور باس نے ہم سے خون صاف کروایا، جو کارپٹ پہ زمین پہ خون گرا ہوا تھا وہ صاف کروایا، اور یہ کہتا ہے کہ بلیک ٹراؤزر والا وہ لڑکا جو نیچے سے اوپر گیا تھا، جس کو اس نے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ جب انہیں دوبارہ بلایا گیا اوپر تو وہ فائرنگ کی آواز کے بعد جب یہ گئے ہیں تو وہ لڑکا اس کو نہیں دکھا۔ یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکا بلیک ٹراؤزر میں جو آیا تھا وہ لڑکا پھر مجھے دوبارہ نہیں دکھا۔ خون صاف کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ رات کے تقریباً 1 بجے ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تو یہ کہتا ہے اس کھانا کھانے کے بعد رات کو تقریباً 1 ہی بج رہا تھا، تو جو لڑکا آیا تھا اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی بھی اب جو ہے وہ وہاں موجود نہیں تھی، جس گاڑی میں یہ کالے ٹراؤزر والا لڑکا آیا تھا۔ اب گمان یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ عامر تھے، لیکن یہ جو گواہ ہے یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی گاڑی بھی وہاں موجود نہیں تھی رات 1 بجے۔ یہ کہتا ہے کہ تب میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا پھر، اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ خوف کی وجہ سے یا بے چینی تھی اس کو، یہ سو نہیں سکا، اس نے فجر کی نماز ادا کی، اور پھر جب یہ اس کی آنکھ لگی تو دن کو 1-1:30 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھولی تو زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کہتا ہے جب ہم نے گیٹ کھولا تو باس یعنی ارمغان اور اس کا جو ایک دوست ساتھ تھا وہ گیٹ پہ کھڑے تھے، اور اس نے ہم سے سوال کیا کہ بھائی تم نے یہ گیٹ کیوں بند کیا تھا؟ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ارمغان کو جواب دیا کہ ہم سمجھے کہ آپ سو گئے ہیں اس لیے ہم گیٹ لاک کر کے سو گئے تھے۔ اس پہ ارمغان نے ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ یہ کہتا ہے غلام مصطفیٰ جو کہ اس کا ملازم بھی ہے ارمغان کا اور کیس کا گواہ بھی، کہ پھر باس نے اسی دن ہمیں اوپر بلایا اور ہم سے جو فرش ہے، جو کارپٹ والا ایریا ہے جہاں بلڈ تھا، اور اس کو پھر صاف کروایا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جہاں جس وقت یہ غالباً پہلے اوپر گئے ہیں، انہوں نے جب صفائی کی ہے واقعے کے بعد فائرنگ کی آوازیں سن کے جب اس کو بلایا ہے اس کے بیان کے مطابق، تو وہاں انہوں نے وہ بلیک ٹراؤزر دیکھا تھا جو مصطفیٰ کا ہوگا مبینہ طور پہ، ممکنہ طور پہ، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ابھی تک اسٹیبلش بات کورٹ میں نہیں ہے، تو یہ ممکنہ طور پہ مصطفیٰ کا ٹراؤزر ہوگا۔ یہ کہتا ہے پھر جب اگلی دفعہ ان کو بلوایا اوپر صفائی کے لیے تو وہ بلیک ٹراؤزر بھی وہاں نہیں تھا۔ رات کو 1 بجے انہوں نے دیکھا کہ گاڑی بھی غائب ہو چکی تھی، پھر نیکسٹ ڈے جب یہ اوپر گئے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹراؤزر بھی ان کو دیکھنے کے لیے نہیں ملا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باس نے کچھ دن کے لیے چھٹی دے دی، اور اس کے ساتھ اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ ہمیں اوپر والے فلور پہ جہاں پہ ارمغان کی رہائش اس نے بتائی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جس وقت ان کو کال کی جاتی تھی تو واٹس ایپ پہ ایک کال آتی تھی، یہ اپنے کمرے میں نچلے حصے میں ہوتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا کہ فلانا کام کر دو، یا جو بھی ضرورت ہوتی تھی وہ واٹس ایپ کالنگ کے ذریعے ان کو آرڈرز یا ڈائریکشنز دی جاتی تھی۔ پھر یہ ملزم کہتا معذرتی یہ گواہ کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد پولیس کا ریڈ ہوا،
ہم اپنے کمرے میں تھے، ہمیں فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، ہم چھپ گئے تھے، آمنے سامنے فائرنگ ہو رہی تھی، ہم چھپ کر باہر نکلے اور ہم وہاں سے چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں ہم 10 تاریخ کو بنگلے پر واپس آئے۔ اچھا یہ بڑی حیران کن بات ہے مجھے اس اسٹیٹمنٹ میں، یہ میری پھر اگین میری ذاتی رائے ہے کہ یہ کیسے نکل گئے وہاں سے۔ یہ مطلب پولیس اور ارمغان آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، دو بدو فائرنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں سے چلے گئے اور پھر 10 تاریخ کو بنگلے کے پاس واپس آئے تو پولیس نے ہمیں پکڑ لیا۔ بہرحال یہ جب کیس چلے گا اور مزید تحقیقات ہوں گی تو چیزیں اور مزید کلیئر ہوں گی۔ یہ کہتا ہے کہ پولیس نے ہم سے پوچھ گچھ کی تھی، جو واقعہ ہوا وہ ہم نے پولیس کو سچ سچ بتا دیا۔ پولیس ہمیں اسی رات بنگلے پر لے کر گئی، ہم سے پوچھا، یعنی کہ ہم سے پوائنٹیشن کروائی کہ وہ کون سا مقام ہے جس پر تم لوگوں نے بلڈ صاف کیا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے وہ جگہ دکھائی، وہ کارپٹ جب اٹھایا گیا تو اس کے نیچے جو بلڈ تھا اس کا کلر سرمئی ہو چکا تھا، اور جو کارپٹ ہے اس کے نیچے بلڈ کی مطلب باقیات موجود تھیں، اور پولیس نے پھر دیکھا تو گولی کا ایک نشان بھی دکھایا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ پولیس اسی رات ہمیں لے کر اپنے ساتھ گئی اور ہمارا بیان لے کر ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں پولیس نے ہمیں دوبارہ فون کر کے بلایا، اور یہ کہتے ہیں اس پورے بیان کے بعد عدالت نے گواہ سے سوال کیا کہ تم ذرا عدالت میں دیکھو، تمہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگ، یعنی کہ ملزم نظر آ رہے ہیں؟ تو غلام مصطفیٰ نے ارمغان اور شیراز کو شناخت کر لیا۔ یہ ایک ملازم نے شناخت کیا، اور جب یہ شناخت ہو گئی تو یہ اب دوبارہ جو دوسرا ان کا گواہ ہے اس کے بیان کے دوران کچھ تھوڑا سا گیپ آیا، تو ملزم ارمغان جو ہے اس نے ایک دم سے کہا کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑوں گا۔ یہ جو اس کا بے ہوش ہونے والا معاملہ ہے نا، یہ میں آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں سے تفتیش شروع کی جاتی ہے، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہیں کوئی سختی مطلب پوچھ گچھ کے دوران کرنے کی کوشش کی جائے، یہ فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ان کو بات نہیں کرنی ہو یا ان کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہو تو یہ بے ہوش ہونے کا ان کا کام چل رہا ہے مسلسل، ہر تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جانا ان کا کام ہے۔ اچھا اس دوران جو ہے ان کی جو ملزم ارمغان ہے اس کی گفتگو بھی ہوئی ہے شیراز سے، اور یہ اس کی جو گفتگو ہوئی اس میں اس نے شیراز کو کہا کہ مضبوط رہنا، ڈرنا نہیں، پولیس ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، اس قسم کی باتیں یہ کر رہا تھا اس دوران۔ اور اس پہ اس نے شیراز نے اس کو ارمغان کو جواب دیا کہ میں نے کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ اچھا یہ بار بار ارمغان جو ہے یہ بڑبڑا رہا تھا کہ پولیس سامنے بٹھا کر جھوٹے بیان دلوا رہی ہے، ڈکیتی ہوئی تھی، بہت سارے وکلا بھی اس میں ملوث ہیں، اس قسم کی گفتگو یہ کرتا رہا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے دوسرا گواہ زہیب ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، یہ بھی ارمغان کے گھر میں ملازم تھا۔ اس سے عدالت نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ زہیب نے بتایا میری عمر 17 سال ہے، ارمغان کے گھر پہ کام کرتا ہوں۔ اس دوران تفتیشی افسر نے عدالت سے کہا کہ ملزم کا جو باپ ہے وہ گواہوں کو دھمکا رہا ہے، یعنی ارمغان کے والد صاحب گواہوں کو تڑیاں لگا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، جس پر عدالت نے ان سے کہا کہ دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کریں اور وٹنس پروٹیکشن کے لیے متعلقہ عدالت سے بھی رجوع کریں۔ یہ اوپن کورٹ ہے، آبویسلی یہاں کسی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اچھا خیر، تو یہ جو دوسرا گواہ ہے زہیب، اس کا پھر جب بیان شروع ہوا تو اس نے کہا کہ میں 1 جنوری کو کام پر آیا تو گھر میں کافی کچرا پڑا ہوا تھا، یہ آبویسلی نیو ایئر نائٹ پارٹی کا کچرا تھا۔ اگین یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک کمرہ دیا ہوا تھا اور ہمیں باقی گھر میں موو کرنے کی، گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی، ہم اس کمرے میں ہی رہتے تھے۔ کوئی کام ہوتا تھا اگین تو واٹس ایپ کال پر ہمیں کہہ دیا جاتا تھا، جو بھی دوست آئے ہمیں یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم اس سے بات چیت کر سکیں، اس کا نام پوچھ سکیں، اس کو جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں جا کر بیٹھ سکیں۔ زیادہ تر وقت یہ کہتا ہے کہ ہم کمرے میں گزارتے تھے۔ 5 جنوری کو ہم نے کپڑے دھوئے تھے، کپڑے استری کر کے ہم اوپر لے گئے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ 5 جنوری کو جب میں اوپر گیا ہوں تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، مگر ہمیں اس لڑکی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں کپڑے وہاں رکھ کے واپس آ گیا۔ 6 جنوری کو، اب یہ زہیب گواہ ہے، یہ کہتا ہے کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ نامی شخص آیا تھا۔ مصطفیٰ نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی
اور وہ اوپر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر میں فائرنگ کی آواز آئی، فائر کی آواز سن کر میں گیٹ کی طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پانی کی بوتل لے کر اوپر آنے کو کہا گیا، یعنی یہ ارمغان کی طرف سے کہا گیا ہوگا، اور ہم سے کپڑے اور شاور منگوایا اور کہا کہ یہ خون جو کارپٹ وغیرہ پہ لگا ہوا تھا، فرش پہ تھا، اس کو صاف کرو۔ 1 بجے یہ کہتا ہے کہ ہم 1 بجے کے قریب جو ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ارمغان سو گیا ہے، تو ہم اٹھ کے ہم نے کھانا وانا کھایا۔ وہ یہ اسی کی پچھلے بیان کی کنٹینیوشن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور سامنے والی گیٹ کو کنڈی لگانے گیا تو دیکھا وہ گاڑی جو اندر آئی تھی، اگین وہی گاڑی ممکنہ طور پہ جو اس میں مصطفیٰ عامر آئے ہوں گے، وہ کہتا ہے وہ گاڑی جو اندر آئی تھی وہ پھر وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ کہتا ہے ظہر کی نماز کے لیے 1:30 بجے ہم کھڑے ہوئے تو کھڑکیاں اور دروازے بجنے لگ گئے۔ ہم نے کنڈی کھولی تو چشمے والا دوست اور باس یعنی ارمغان سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر ہمیں اوپر بلایا، صفائی کا کہا۔ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اوپر گئے تو ٹراؤزر جو انہوں نے پہلے صفائی کے دوران وہاں دیکھا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر یہ کہتا ہے ہمیں کچھ دن کے لیے چھٹی دے دی۔ میں 23 دن کے بعد حیدرآباد سے واپس آیا۔ 8 تاریخ کو پولیس مقابلہ ہوا۔ 10 تاریخ کی رات 2 بجے پولیس جو ہے وہ ہمیں تھانے لے گئی اور ہم نے ان کو وہاں اپنا پورا بیان دے دیا۔ پولیس والے پھر لے کر پوائنٹیشن کے لیے واپس آئے، وہاں سے اس جگہ پہ جہاں انہوں نے خون صاف کیا تھا اس کی پوائنٹیشن کی۔ پولیس نے کارپیٹ ہٹایا، نیچے خون موجود تھا۔ اس کے بعد پولیس نے ان کے بیان کی اپنے تئیں تصدیق کی، جو پولیس کا پروسیجر ہے پورا اس کو فالو کیا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ پولیس نے ہمیں 25 تاریخ کو دوبارہ بلایا اور اس کے بعد اس گواہ زہیب سے بھی عدالت نے کہا کہ دیکھ کر بتائیں کہ کیا وہ جو ملزم ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں۔ تو اس گواہ زہیب نے بھی ملزم ارمغان اور شیراز کو شناخت کر لیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بیان بہت اہم ہے دونوں گواہوں کے، اور اس بیان کو ریکارڈ کروا کے پولیس جو ہے وہ ملزم ارمغان اور شیراز کو بھی لے کر چلی گئی، یہ گواہ بھی چلے گئے۔ اس کے ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں آج کے دن میں اس کیس کے حوالے سے معاف کیجیے گا، اس میں ایک تو کل سندھ میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، اس کے ساتھ ڈی آئی جی سی آئی اے، ایک وفاقی حساس ادارے کے جوائنٹ ڈائریکٹر اور جو دیگر افسران اس کیس سے جڑے ہیں ان کو بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں مکمل طور پہ اس کیس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کیس کو مزید کتنی تحقیقات درکار ہیں اور کس کس رخ پر درکار ہیں اس حوالے سے بھی غور کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ یا ایڈیشنل آئی جی کراچی ممکنہ طور پہ اس کیس پر وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر اعلیٰ حکام کو بریف کریں گے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جی اب اس کیس کی گونج قومی اسمبلی تک پہنچ گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے اس کیس کا نوٹس لیا ہے، آئی جی سندھ کو طلب کر لیا ہے۔ آئی جی سندھ اب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، اس کیس کی حقائق اس کیس کے جو ہیں وہ پیش کریں گے، اس کیس کی جو تحقیقات ہیں، جو تفتیش ہے اس سے قائمہ کمیٹی کو آگاہ کریں گے، اور قائمہ کمیٹی بھی پھر یقینی طور پہ جائزہ لے گی کہ یہ کیس کس نوعیت کا ہے۔ یقینی طور پہ پورے ملک میں اس کیس سے بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ اس کیس کی جو دیگر شاخیں ہیں، یعنی کہ نوجوان نسل کا تباہی، نوجوان نسل کی تباہی، اور اس کے ساتھ پھر نشے اور ڈرگ کارٹلز، اور پھر اس کے بعد حرام کا پیسہ، اور پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کے ذریعے کالا دھن کمانا، اور نہ جانے کیا کیا۔ صرف یہ ایک کیس میرا ماننا ہے کہ اگر صحیح سے اس کی تحقیقات کر لی جائیں، ایمانداری کے ساتھ اس کیس کو آگے چلایا جائے، تو بہت بڑے بڑے کارٹلز اور غیر قانونی دھن کمانے کے بہت سارے ذرائع جو ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی بڑی اہم تفصیلات تھیں، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ویلاگ بہت طویل ہو جائے گا لیکن آپ تک پہنچانی معلومات ضروری تھیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو اگلے ویلاگ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو پچھلے ڈیلیٹ کیے اس کے حوالے سے تو میں کل آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، کہ اس میں کیا معاملات رہے وہ بھی آپ کی نالج میں آنا ضروری ہے۔ آپ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اس لیے بھی مجھے بتانا ضروری ہے، اور اس کے بعد میری کوشش ہے ہفتے یا اتوار کو جو ویلاگ آئے وہ کئی سوالات بھی کھڑے کرے گا
کئی اس کیس سے کے معاملے میں ہونے والی صورتحال کو بھی واضح کرے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کرتے رہیے۔ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔